बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख और मसीहा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाज़रीन, दुख और मसीहा जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेरे मेहमान जो हैं ऐसे लोग हों जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, और असल में वही लोग ही असल ज़िंदगी जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिनकी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ ऐसा करने का जज्बा होता है जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा होता है। और वैसे भी कहते हैं कि बेहतरीन इंसान वही है जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा हो, किसी दूसरे को नफ़ा हो। वैसे ज़िंदगी हर एक इंसान अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन असल जीना, मैं बार बार यही कहूँगा, असल जीना वही है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे हम जीते हैं जब हम किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, और उस लम्हे की जो खुशी होती है नाज़रीन, वो वही बंदा महसूस कर सकता है जो ये जज्बा रखता है, जो वो काम करता है, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। करके देखिए, आपको ख़ुद पता चलेगा कि जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे की ज़िंदगी में आसानी लेके आते हैं, तो उसका बदला जो है वो हमें उसी टाइम भी मिल जाता है, पता चल जाता है, फ़ील हो जाता है। फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि इंसान कहता है कि शायद इससे पहले मैं ये जो अपने अंदर एक आसानी या अपने अंदर जो कैफियत महसूस कर रहा हूँ पहले कभी नहीं थी। आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो आज के जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा वो काम कर चुके हैं, और उनका तारफ़ एक ये भी है कि वो साबका सरेआम की टीम के जो प्रेसिडेंट हैं वो रह चुके हैं। चल रहे हैं उनसे बात करते हैं, मज़ीद उनसे बातें करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं और कब से ये स्टार्ट हुआ, सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा शो है दुख और मसीहा टाइटल, इसके आज गेस्ट बन के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पहला मेरा सवाल सर ये मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत है, और ये आपकी मोहब्बत करने का अंदाज़ है कि आपने इस चीज़ को यहाँ पे बुलाया, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ ये देख के कि आप जिस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद बरकत दे, हिम्मत दे, और आप इस प्रोग्राम को ऐसे लेके चलते रहें, ताकि इससे एक तो ये काम हो रहा है कि जितने भी बाकी लोग इसको देख रहे हैं वो लोग मज़ीद काम करने की कोशिश करेंगे लोगों के लिए, ठीक है। और शायद मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ, या यहाँ पर आने वाला कोई और मेहमान जिसने सोसाइटी के लिए बड़ा काम किया हो वो दूसरों को मोटिवेट कर सके कि वो भी दुनिया के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। बेशक इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें इसी मकसद को लेके चलना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने यही मकसद बना के भेजा है हमारा कि हम दूसरों के काम आए, अल्लाह ताला की महलूक के लिए काम करें। अच्छा अली, मैं बात अभी कर रहा था कि जब इंसान किसी के लिए कोई आसानी पैदा करता है, कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसी आसानी लेके आता है, कोई किसी के लिए काम करता है, तो एक अंदर ही एक खुशी महसूस होती है। आपको ऐसी खुशी महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी के लिए किसी का दुखी चेहरा देखते हैं ना, और देख के उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं कि हाँ भाई आपको मसला क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, हाँ। और जब आप उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज में या कोशिश करते हैं उसको हल करने की, हल करने के बाद जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, वो यहाँ पे सुकून होता है। यही बात, ये जो एक फीलिंग है ना, ये अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को इस चीज़ से नवाजा, मैं बता रहा हूँ। और इस चीज़ को आपको मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए ये काम में, ये फीलिंग बहुत कम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने छोड़ी है। लोग, हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात में है, हर बंदा अपने कारोबार में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और ये बहुत प्यारी फीलिंग है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से कहूँ अभी कि आप सब भी ये ज़रूर करके देखिएगा। किसी का जैसे बाजू बन के देखें, किसी के सर पे हाथ रख के देखें, किसी ऐसे गरीब बच्चे पे, किसी ऐसे गरीब बंदे पे, या किसी ऐसी गरीब फैमिली पे जब आप अपना जस्से शफकत रखते हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे एक तो बड़ा खुश होता है, आपकी ज़िंदगी के मामलात में फरावानी आनी शुरू हो जाती है, और आपको जो एक दिली सुकून मिलता है वो एक अलग ही मोमेंट है। अच्छा अली, आपकी जर्नी की बात करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ, कैसे ज़हन में आया? क्योंकि ये स्पेशल लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये खासियत अता करता है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सकें। कब से ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो तब तो ऐसी कोई सोच नहीं थी। एज ए सच पूछें तो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मतलब दुनिया के लिए काम कर रहा है। तब यही था कि हाँ भाई अच्छी जॉब कर लो, अच्छा पढ़ लो, अच्छा इंजीनियर बन जाओ, अच्छा डॉक्टर बन जाओ, अच्छा फलां बन जाओ, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी संभाल लो। अपने वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इस तरह ऐसे। तो मैं शुरू से ना बेसिकली इंजीनियर ही बनना चाहता था।
تو زندگی میں نشیب و فراز ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں جہاں سے بندے کو ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے کہ آپ یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہیں, ایک وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس دن وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہوتی ہے کہ آپ خود کو یہ پہچان لیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایک کام کا بیڑا اٹھا لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا ہے اور آپ کو دنیا میں بھی بہت ساری آسانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں 11th میں تھا اپنے کالج میں GCT میں, تو میرے والد صاحب کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ان کو جاب چھوڑنا پڑ گئی. معاملات کافی اچھے چل رہے تھے الحمدللہ کر کے, لیکن ان کو جاب چھوڑنا پڑ گئی. تو 6 منتھ تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا, ٹھیک ہے. ان دنوں تھوڑا ڈپریشن کا میں بھی شکار ہو گیا اور میں نا خود بھی بیمار ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. سو مجھے جب میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوا تو مجھے پتہ چلا مجھے ڈبل ٹائیفائڈ ہے, ٹھیک ہے. جب مجھے ڈبل ٹائیفائڈ ہوا تو مجھے ایڈمٹ کرنا پڑ گیا ہاسپٹل میں. میں 7 دن ہاسپٹلائز رہا. تو ان 7 دنوں میں نے اپنے گرد و نواح میں بہت سارے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا اس دنیا سے, ٹھیک ہے. میں ایک وارڈ میں تھا تو اس وارڈ میں بہت سارے لوگوں کو 7 دن میں شاید 12 لوگوں کو میں نے دیکھا ہوگا اس دنیا سے جاتے ہوئے. تو وہ ایک الگ ہی آپ کو فیل آتی ہے کہ یار میں کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا, ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ تھا, اور دوسرا جب میں اس بیڈ پہ تھا تو مجھے ڈیلی ایک انجیکشن لگتا رہا, جو 2 انجیکشن لگتے رہے, جو کہ ایک ٹائم کا انجیکشن تھا اونلی 250 روپے کا, جس کی آج کے دن میں کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ کچھ 6 سال پہلے کی. میرے پاس ایک ٹائم میں وہ 250 روپے بھی نہیں تھے وہ انجیکشن خریدنے کے لیے. Oh my God. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں جب میں ٹھیک ہو گیا, جب میں کمانا شروع ہو گیا, یا جب میں ادھر سے اس ہاسپٹل سے باہر نکلا, تو میں نے تب یہ ٹھانا کہ میرے جیسے کتنے علی ہوں گے, میرے جیسے کتنے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسی بیڈ پہ ہوں گے کل کو, ان کی کون ہیلپ کرے گا, یا ان کو وہ 250 روپیہ کون دینے جائے گا. تو یہ انسپریشن تھی, یہ اپنے اندر ہی انسپریشن تھی. ایک تو یہ تھا. سیکنڈ, میں اپنے بہت محترم ہے میرے ایک استاد ہیں, ان کا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کچھ دوست, کچھ استاد, کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کیسے کرنا ہے. اور جب تک کوئی سکھائے نا باہر سے, شاید بندے کو خود کم ہی احساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو نا موٹیویشن دینے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ زندگی میں ملتے ضرور ہیں. اب جیسے کہ میرے ایک استاد تھے 2nd ایئر میں, ارشد اقبال صاحب, بہت اچھے استاد تھے, 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے. کالج میں آلموسٹ کوئی 5 سے 6 لوگ ہوں گے 18ویں گریڈ کے آفیسر جو ٹاپ آف دا لائن تھے کالج میں. باقی لوگ اپنے دفتر میں مطلب اسٹوڈنٹ کا جانا پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن میں ان استاد محترم میں یہ چیز تھی کہ کوئی بچہ آ رہا ہے 1st ایئر کا, نیا ہے, پرانا ہے, سینئر ہے, جونیئر ہے, کبھی منع نہیں کیا. کوئی کام لے کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, کوئی کسی قسم کا معاملہ لے کے چلے جائیں, کبھی منع نہیں کیا. تو میں ان کے پاس اکثر بیٹھتا تھا, تو میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا کیونکہ مجھے اچھا بڑا لگتا تھا. ان کا انداز, ان کا گفتگو کا انداز, ان کی بات کرنے کا انداز, ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ. تو میں ان کو ایک دن پوچھا کہ سر بہت سارے لوگ تو آپ سے ناراض ہو کے بھی جاتے ہیں یہاں سے, بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پہ برا بھلا بھی کہہ کے جاتے ہیں, آپ حالانکہ سب کا کام بھی کرتے ہیں, میں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں, آپ کتنے لوگوں کے لیے کون کون سے اسٹیپ لے رہے ہیں. تو پھر بھی کچھ لوگ آ کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر جاتے ہیں, تو آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے کبھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ علی جو میں کر رہا ہوں نا وہ میرا کام ہے, ٹھیک ہے, جو کوئی دوسرا کر رہا ہے اگر ہم بھی وہی کرنے لگ پڑیں گے تو معذرت کے ساتھ ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اپنے میں اور لوگوں میں یہی ڈفرینس جو ہے آپ کو لے کے آنا ہوگا سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا کام کر سکتے ہو. تو وہ بھی ایک بہت اچھا مومنٹ تھا میرے لیے, اور جہاں سے میں نے یہ اسٹارٹ لیا تھا. اچھا علی, ابھی آپ کی جرنی جو ایسے ابھی آپ نے بتائی اس میں اچیومنٹس ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. تو آج آپ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچیومنٹ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اسپیشلی آپ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سر عام ٹیم کے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ 2018 کی بات ہے یہ, جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا. ٹیم سریام کو سب لوگ ایز اے پروگرام جانتے تھے سیالکوٹ میں, اس سے پہلے بھی ہر جگہ پر ہی ظاہر ہے پاکستان میں ایز اے پروگرام دیکھا اقرار بھائی کو سب نے, اور سب نے اس طرح سے دیکھا. میں بھی ایک نارمل بندہ تھا اور میں بھی اقرار بھائی کے پروگرامس دیکھا کرتا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس بندے کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس بندے کے ساتھ نا کام کرنا ہے, یا یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کیونکہ بنیاد پیچھے میرے سر تھے,
ٹھیک ہے, میرے کچھ زندگی میں ایسے معاملات تھے, تو جب میں ان کو دیکھتا تھا اقرار بھائی کو, تو دل میں تھا یار کہ پاکستان کے لیے یہ بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور مجھے بھی ان کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کی ٹیم میں دستے بازو بننا ہے. تو لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا. کافی دفعہ میں نے ای میلز بھی کی, تو وہ ای میلز کا رپلائی تو آتا نہیں تھا. تو ایک دن نا اقرار بھائی نے اناؤنس کیا اپنے شو میں کہ ہم اگلے جمعے اس بات کو اناؤنس کریں گے کہ آپ لوگ ٹیم سریام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں. میرے اندر بہت زیادہ کریوسٹی تھی کہ میں اب بس اگلا جمعہ آئے, میں اب بس نا فارم فلنگ کروں. تو جیسے اگلا جمعہ ہے, انہوں نے اپنا طریقہ کار بتایا, اس طریقہ کار کے مطابق میں نے فارم فلنگ کی اور میں ٹیم سریام کا حصہ بن گیا. لیکن اس کے بعد کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں تھی, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو ہم لوگ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو ہاں یہ 2017 کی باتیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, پھر میں نے کام جو میں کرتا گیا ٹیم سریام کے لیے. جیسے کہ ممبرشپ کی اگر بات کریں تو پہلے میں نے ایسے ہی 100-200 لوگوں کی ممبرشپ کر دی. اس کے بعد یہ اناؤنس کیا اقرار بھائی نے کہ جب بھی آپ ممبرشپ کریں تو آپ ریفرل نمبر بھی لگا سکتے ہیں, اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا کام کیا ٹیم سریام کے لیے. یہ کہنے کے میرٹ کا تعین کا طریقہ تھا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے تو آپ کو اس میرٹ سے دیکھا جائے گا ٹیم کے اندر, آپ کی ویلیو کتنی بوسٹ ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے 500 لوگوں کو رجسٹر کیا. اس کے بعد بھی اپنے کالج میں گیا, اپنے القاء باب میں اس طرح سے میں نے دیکھا سارا کچھ. تو یہ جب میں کرتا گیا لیکن کوئی ایسا خاص رسپانس نہیں تھا, ہم بس یہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا, مجھے 15,000 روپے سیلری وہاں سے ملتی تھی. صحیح. تو میں نے نا ایک ایسی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بات کی ایک بندے نے, اس نے بتایا کہ اب جہاں سے نکل کے آتے ہو نا, مثلا میں آج کہیں سے جاب چھوڑ کے نکلا ہوں, کہیں میں پڑھ کے نکلا ہوں کہیں سے, آپ کوشش کرو اس کو پے بیک ضرور کرو. میں ایک دن اپنے اسکول چلا گیا پرانے, میں اسکول گیا اور وہاں پہ بہت سارے سردیاں تھیں, بہت سارے بچوں کے پاس جرسی وغیرہ نہیں تھی اس طرح سے. میرا ایک دوست تھا, میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا سر جی بندوں کے پاس نا جرسیاں نہیں ہیں بچوں کے پاس اسکول میں اور اس طرح سے معاملات ہیں, تو آپ تھوڑا سا نا آپ بھی تھوڑا سا ہیلپ کریں, جتنا میں کر سکوں گا میں کروں گا, ساتھ کھڑے ہو کے. اس بندے نے بھی حامی بھری, میرے دوست نے, اس کا نام بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا, شبی شاہ میرے دوست ہیں امریکہ کے. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا اس جرنی کے اندر. تو پہلی جو میری ایکٹیویٹی تھی نا, اکیلا تھا میں, اکیلا میں نے بچوں کی لسٹیں بنائی, مطلب سائزز کے اعتبار سے ان کے سارا لسٹیں بنا کے میں نے خریداری کی سویٹرز کی اور اس طرح سے چیزوں کی. تو وہ میں اسکول میں جا کے بانٹا. وہ میں نے پہلی ایکٹیویٹی کی تھی سریام کے نام پہ, جب پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو پریزیڈنٹ بھی بن جانا ہے, آپ کو کوئی عہدہ بھی مل جانا ہے, آپ کو کوئی چیز, مطلب بلا بغیر کسی لالچ کے. اور صبح سردیوں میں صبح 6 بجے اٹھ کے ہم لوگ کالج میں جایا کرتے تھے اور جا کے تنظیم سازی کیا کرتے تھے سریام کی, اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے, پیغام دیا کرتے. تو یہ وہ سٹارٹ تھا یہاں سے سریام کا. علی آپ کی میرا خیال اچیومنٹس کی لسٹ بہت لمبی ہے. ابھی ہمارے پروگرام میں ایک بریک ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ علی سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے دکھ اور مسیحا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا, اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں علی, اور ان کی اچیومنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو چلے ان کی طرف چڑھ پڑتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں. جی علی, آپ بات کر رہے تھے وہ اسکول کے حوالے سے, اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ سیالکوٹ میں کام کیا ہے. میں دیکھتا رہتا تھا پودوں کے حوالے سے, جب وہ کافی زیادہ لوگوں میں بانٹے پھر لگائے بھی, وہ تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے. اچھا, یہ جو پودوں کی جرنی تھی نا, یہ اقرار بھائی نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم سریام کے ساتھ ہی مل کے کام کر رہے تھے. تو اقرار بھائی نے کہا تھا کہ 14 دنوں میں 14 لاکھ پودے لگانے ہیں, 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک. ٹھیک ہے, آپ کو 14 لاکھ پودے لگانے ہیں. تو یہ کافی پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ مطلب ہمیں پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے, عوام کے سامنے تھوڑا بعد میں آیا, لیکن ان کے مائنڈ میں یہ جو سیٹ تھا نا, مائنڈ سیٹ تھا, یہ ہمیں پہلے پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. ہم نے یہ کام جون میں شروع کر دیا سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے, مطلب 2 منتھ پہلے. ٹھیک, میں تھا, کچھ اور این جی اوز تھیں سیالکوٹ کی. ٹھیک ہے, کچھ 1-2 یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم سب نے مل کر نا, ہم تقریباً 500 والنٹیئرس بنتے تھے. ٹھیک ہے, تو ویکلی بیسس پہ بھی ہم لوگ جاتے تھے. ہم پورا ویک ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کس کس جگہ پہ ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے اور کس کس جگہ پر ہمیں جا کے جو ہے نا وہ پودوں کی ضرورت ہے سیالکوٹ کو. ٹھیک ہے, تو کچھ ڈاکٹرز کی ایک تنظیم تھی, تو انہوں نے ہمیں بلایا
اقرار بھائی نے بھی ریفر کیا ہمیں اور انہوں نے بھی ہمیں بلایا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس فنڈز ہیں, ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کا جو ماحول ہے نا اس کو چینج کرنا, کیونکہ جب سیالکوٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا آپ لوگ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس کو پودوں سے تھوڑا سا کلین کرنا ہے, ٹھیک ہے, سیالکوٹ کی ہر انٹرنس پہ. اس کے بعد سیالکوٹ کے درمیان میں, سیالکوٹ کے دوسرے علاقوں میں, سیالکوٹ کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا بہت زیادہ رول ہے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز نے ہمیں فنڈنگ بھی کی. انہوں نے, ہم فنڈ اس صورت میں لیتے تھے کہ یا تو ہمیں آپ پودے لے دیں, یا تو بچوں کی جو ریفریشمنٹ کا معاملہ ہوتا تھا وہ آپ خود ہی کر دیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ ہمیں جب بھی پودے چاہیے ہوتے تھے, ہم نے 3-4 نرسریاں جو ہے نا سلیکٹ کی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, بس جا کے ان سے پودے اٹھاتے تھے اور ہمیں جگہ سلیکٹ کی ہوتی تھی کہ ہم نے یہاں پر پودے لگانے ہیں. صحیح. ہم نے 3 ماہ کے اندر, جون, جولائی اور اگست, 3 ماہ کے اندر 50,000 پودے لگائے سیالکوٹ. اچھا, ماشاءاللہ. تو یہ جو ایک کوٹا تھا 50,000 کا, یہ بہت مشکل کام تھا اس کو پورا کرنا. اچھا, اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, پودے لگا دینا تو اتنا مشکل نہیں ہوگا, اس کو پھر پانی دینا اور اس کو پھر وہ بڑھتا ہوا دیکھنا, یہ بڑا مشکل ہوگا. وہ اس کے لیے کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ اس کے لیے اسٹریٹجی یہ تھی کہ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے جہاں باز جو تھے سریام کے وہ سیالکوٹ کے ہر کونے میں تھے, تو جس کے بھی ہم جہاں بھی ہم جاتے تھے نا پودا لگانے یا پودے لگاتے تھے, تو وہاں پر جو جہاں باز ہوتا تھا ہم اس کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے. پہلی بات تو یہ جہاں باز کہتے ہیں, ہاں جہاں باز کہتے ہیں ہم اپنے والنٹیئرز کو, تو ہم اپنے جہاں بازوں کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے. وہ صبح اٹھتے تھے, صبح اٹھ کے پانی لگا کے پکچرز وغیرہ میں بھیجتے تھے کہ علی بھائی ہم نے پانی لگا دیا. تو یہ اپنے اندر ایک ذمہ داری تھی, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو ایسا, حالانکہ وہ ایکٹیویٹیز پوسٹ نہیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اپنے اندر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اگر پودے لگائیں تو اس کو سیو بھی ہم نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری جگہ پہ جیسے سیالکوٹ میں چرچ روڈ یا 1-2 روڈ تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہاں پہ ہم نے 3 دفعہ پلانٹیشن کی, ٹھیک ہے. بہت سارے اداروں میں اپلیکیشنز دیں کہ سر آپ بھی اس میں ڈیوٹی سارے انجام دیں, ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلتے رہے اس پوری مومنٹ میں. بہت سارے اداروں نے کوآپریٹ بھی کیا, کچھ کو ہمیں جگانا پڑا, پراپر اپلیکیشنز دیتے کہ سر آئیں, کچھ ہم خود جاتے تھے. ہم میرے جہاں باز اٹھ کے صبح 6:30 بجے اٹھ کے ان کی ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے, ان کا سامان لے کے خود ساتھ جاتے تھے اور جا کے پودوں کو پانی لگایا کرتے تھے. تو کچھ ہم نے کنٹونر بورڈ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, جو ہم اس سائڈ پہ پلانٹیشن کر رہے جو ایریا ان کا آتا ہے. تو اس طرح اداروں نے بھی بہت ساتھ دیا, لیکن کچھ کو ہمیں بہت جگانا پڑا کہ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. تو یہ ہے کہ اوور آل یہ بہت اچھی جرنی رہی ہماری, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم سیالکوٹ کو گفٹ کریں 50,000 پودوں کا. اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری پلانٹیشن کی, لیکن وہ ایک جو میجر پلانٹیشن تھی نا اس نے کافی چینج بھی کیا سیالکوٹ کا ماحول, جو کہ سب لوگوں نے بعد میں خود بھی جج کیا کہ ہاں یہ چینج ہوا ہے. اچھا, جس طرح اقرار بھائی کو ہم دیکھتے ہیں جناب, ایئر بھائی پہ مائک اٹھایا اور کبھی کسی کے اوپر چڑھ گئے, اور وہ بڑی بڑی چیزیں جو سمجھ لیں کہ ایسے لوگ جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا وہ اتنی جہاں بازی کے ساتھ. تو سیالکوٹ میں مطلب ایک ظاہری بات ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہوگا کہ پہلے اگر کوئی آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوں گے کس طرح, یہ کوئی ہے آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے. یہ دیکھیں, یہ جو جانباز ٹیم تھی نا اقرار بھائی کی, ٹھیک ہے, یہ ایک سوشل ورک تھی, سوشل ورکر تھے اس کے اندر پاس, ٹھیک ہے. اس کا پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن دنیا یہ سمجھتی تھی یا عوام یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ٹیم زریعام کے لوگ ہیں یہ اس طرح کے کیسز بھی دیکھتے ہیں, اور آتے بھی تھے کیسز ہمارے پاس. میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح بہت سارے جو ہے نا لوگ آتے ہیں. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا مسئلہ کوئی جانباز حل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے جانبازوں کے ساتھ, کسی عام جانباز کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہیں, اور لوگ یوز بھی کرتے تھے نام پھر, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ٹرانسفر کر دیتے تھے جو بھی کیس ہمارے پاس آتا تھا, ہم سٹوری جو بھی ہوتی تھی اپنے پروڈیوسر کو, اپنے ڈائریکٹر کو یہ بتا دیتے تھے کہ سر یہ سٹوری ہے, تو وہ اگلا اپنا کام کرتے تھے. ان کے اپنے الگ سے ٹیم ہوتی تھی ہر شہر کے اندر, کور کمیٹی ان کی الگ سے ہوتی تھی انویسٹیگیشن ٹیم, وہ ان سے کام لیتے تھے سارا. اچھا, اقرار بھائی کو ہم دیکھتے ہیں بلیک سوٹ پہنا ہوتا ہے, ہمیشہ شلوار قمیض میں نظر آتے ہیں, اور آپ بھی بلیک سوٹ میں نظر آتے ہیں, اس کی کیا کہانی یہ ذرا بتائیں. آئیڈلائز کرتے ہیں اقرار بھائی؟ ہاں, آئیڈلائز بھی کسی حد تک کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اقرار بھی کہتے ہیں نا زندگی آسان ہو جاتی ہے, تو واقعی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کہیں بھی جانا ہے, آپ کسی بھی
پروگرام پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی بھی مومنٹ پہ آپ چلے جائیں, اب کالا سوٹ ہر جگہ پہ سوٹ کر جاتا ہے آپ کو. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کو کہنا نہیں پڑتا. تو یہ بھی نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کتنے کالا سوٹ ہیں ان کے پاس. میرے پاس کم سے کم کو 15 جوڑے ہیں کالے. تو وہی ہوتا ہے کہ امی کو پتا ہوتا ہے بس کہ بس کالا سوٹ کوئی سا بھی نکال کے استری نکال کے. اور ویسے یہ نہیں ہوتا نا کہ یار ایسے تو وہ والا ادھر پہنا تھا اب ادھر یہ پہن لیا. نہیں, یہ بہت آسان, وہ بھی کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. یہ واقعی بڑی آسانی ہے. اچھا علی, چلتے ہیں اس مومنٹ کی طرف جب آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہوگی, کوئی ایسا کیس ہوگا جس کو آپ نے حل کر کے آپ کو کوئی یاد رہ گئی ہو کہ یار اس دعائیں اور اس طرح کی کچھ شیئر کریں گے آپ؟ بالکل ایسے, بلکہ بہت سارے جو اسپیشل ہو آپ کے گزرتے ہیں. مجھے نا اب میں آہستہ آہستہ آپ کی پرسنل لائف کی طرف آ رہا ہوں. نہیں, لیکن مجھے ایک کیس یاد ہے جو کہ اس سندس فاؤنڈیشن کا ہی تھا. میں نے ایک بچی تھی یہاں پر, اس کو بہت زیادہ بلڈ اس کا نکلا ہوا تھا, تو آپ لوگوں نے پوسٹ کی تھی اس کی فیس بک پہ کہ اس کو بی پازیٹیو بلڈ چاہیے. ہاں بالکل. تو میری ایک بڑی اچھی بہن ہے, انہوں نے میرے سے شیئر کیا کہ یہ بہت سیریس بچی ہے. تو اس کے لیے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں طلحہ ہاشمی, وہ آئے, ان کا بی پازیٹیو تھا آئی تھنک, تو ان کو میں نے بھیجا یا انہوں نے کسی دوست کو بھیجا, تو اس کا بلڈ جو ہم نے دیا تھا, میں خود ساتھ آیا تھا ادھر, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے بچی نہیں بھولتی. وہ کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ سندس فاؤنڈیشن میں پہلی دفعہ آئے, بچوں کو دیکھا, وہ بھی تھوڑا سا مومنٹ شیئر کریں. وہ میں بلکہ 2-3 دفعہ سندس فاؤنڈیشن میں آیا ہوں, اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے, میرے خیال سے وہ جس لیول کا یہ کام کر رہے ہیں, جس لیول کی یہ کیئر کر رہے ہیں, میں باقی بھی بہت سارے اداروں میں گیا ہوں, تھیلیسیمیا کے حوالے سے جتنا یہ کام کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کر رہا ہے. تو بڑی سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, طاقت دے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور میرا ساتھ بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. آمین. اچھا, وہ بات ہو رہی تھی بچی کی. ہاں, تو وہ بچی کا جو چہرہ تھا نا, اس کے بعد جب اس کو بلڈ لگا تو اس کے ماں باپ کتنے پریشان تھے, اس کے لوگ کتنے پریشان تھے, اس کے بعد بھی وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. تو وہ بچی نہیں مجھے آج تک بولی. وہ ایک اسپیشل کیس تھا میرے لیے. صحیح ہے. اچھا علی, بہت ساری جس طرح انسپریشن, آپ کی بھی کوئی انسپریشن ہے, آپ بھی کسی کے لیے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایسے کاموں میں بندے کو کوئی نا امیدی بھی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں دیکھو لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہوں, اور یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا, یا بڑی ایک نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے سر, جب آپ اتنا زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو, وہ بھی پورے سچے دل کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ آپ اتنی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہو, تو وہاں پر کئی دفعہ نا امیدی بھی آ جاتی ہے. لیکن ہم پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اور اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے, یا پھر اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا کر کے نا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرف لگے رہیں بس, ٹھیک ہے. آ جاتی ہے, کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ یا ایسے یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں آپ کے, یہ بھی سکھانے کے لیے دیتا ہے آپ کو. آپ یہاں سے سیکھیں, آپ یہاں سے آگے بڑھیں. آپ اس چیز کو لے کے لانگ ٹرم نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے بس سیکھیں وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج کیا دیا ہے کہ میرے بندے یہاں پہ یہ معاملہ ہے, یہاں سے یہ تو سیکھ لے, زندگی میں آگے یہ نہیں کرنا. تو میرا ذاتی خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو میسج دیتا ہے اس طریقے. صحیح. اچھا علی, میں چونکہ خود بھی اس فیلڈ سے تعلق ہے میرا, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے معجزات ہوتے ہیں, میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں. جی جی. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جب آپ سمجھ رہے ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور پھر اچانک سے ہو جاتا ہے, اس طرح کوئی ہے واقعہ؟ ایسے بہت سارے معجزات ہوئے ہیں. اس میں سے میں ایک کوٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ایس ویس ولیج میں, یہ بات بہت چھپی ہوئی تھی, اس میں پردہ اٹھا رہا ہوں. تو ایس ویس ولیج میں نا ہم نے جانا تھا افطار کروانے. تو ہمارے پاس بجٹ تھا, ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم رمضان کے نا آخری جمعے کو آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, لیکن وہ بجٹ ہم نے درمیان میں افطار بہت زیادہ کروائیں آگے پیچھے, ٹھیک ہے. اور لیکن وہ ہوا یہ کہ ان کا بجٹ پھر بھی رکھا ہوا تھا, میں نے میرے مائنڈ میں تھا. ایک بچی کی شادی کروانی تھی ان دنوں, اور وہ بہت امپورٹنٹ تھی. تو وہ میرا بجٹ انفارچونیٹلی 2 دن پہلے ادھر سارا لگ گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کچھ ہے, نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جدھر سے ہم اس بچی کی شادی کا اس جو ہے افطار کا ارینج کر سکیں. تو میں اس کشمکش میں ہوں کہ اب کیسے کریں گے. جمعرات ہے, جمعرات کو مجھے کال آتی ہے ایس او ایس سے مس کی کہ آپ لوگ صبح آ رہے ہیں نا علی. تو میرے ساتھ میرا کزن طلحہ جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے ہر جگہ پر, تو میں نے اس سے پوچھا, وہ میرے ساتھ, ہم ایک افطار پہ تھے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہم جائیں گے کل یار, طلحہ ان کی کال آئی ہے. تو طلحہ کہتا ہے کہ ہاں یار ضرور جائیں گے.
تو ان کو بتا دو کہ آپ جائیں گے. میں نے ان کو فون پہ کہہ دیا کہ ہاں یار جائیں گے, ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو فون بند کیا, میں اللہ کو پوچھا, میں اللہ پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو جائیں گے کیسے, تم نے یہ ایسے کہہ دیا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ فکر نہ کرو, ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا صبح تک. تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم بجٹ بنا رہے ہیں اپنا 14-15 ہزار روپے میں, لو سے لو کاسٹ کا بجٹ بنا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں. کچھ پیسے طلحہ نے کہا کہ میں دے دوں گا, کچھ میں نے کوشش کی کہ چلیں یار کچھ نہ کچھ صبح جو ہے نا وہ نا امید نہیں کرنا ان کو, ٹھیک ہے. بچے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بچے تھے سارے چھوٹے. تو ہم نے کم سے کم بجٹ بنا کے نا سو گئے رات کو. اب سحری ٹائم ہم سحری کر رہے ہیں, اور ہم نے آرڈر بھی دے دیا ہوا باہر سارا کہ جو کام ہم نے رات صبح افطار کروانی تھی اس کا. تو میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, وہی اگین شاہ جی. تو شاہ جی سے میری بات ہو رہی, تو میں شاہ جی کو بتا رہا ہوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہو یار آج کل, کیا ہو رہا ہے. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یار آج کل ہم افطار اس طرح سے کروا رہے ہیں, یہ معاملہ ہے. تو شاہ جی کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کبھی موقع دے دو کام کرنے کا. تو میں نے کہا کہ شاہ جی آپ بالکل آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ, افطار میں آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار علی افطار میں نہیں, میں کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہتا ہوں جو کہ پورا میں ہی کروں, ٹھیک ہے. یہ تو آپ لوگ انوالو ہو اس کے اندر. میں نے کہا شاہ جی ہم نہیں انوالو ہوتے, آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شاہ جی کو یقین دہانی نہیں کروائی کہ ہم کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے, آپ آئیں آپ کریں. تو انہوں نے اسی ٹائم مجھے $300 بھیجے, اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح افطار کرائیں اور بہت لیوش قسم کا افطار کروائیں. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کا حق ادا کیا جائے. اور جب ہم صبح گئے SOS, تو ایک تو ہمارا انداز ہی اور تھا, اور دوسرے نمبر پہ جتنی ہماری ایفرٹ تھی, جتنی ہماری کوشش تھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ میں اندازہ بھی نہیں تھا کر سکتا. دیکھیں نا اس پوری کہانی میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ صبح کچھ ہوگا. مجھے خود اس چیز کا اندازہ, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. جی ناظرین, معجزات بھی جاری رہیں گے اور ساری باتیں بھی جاری رہیں گے. ابھی یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید باتیں کریں گے علی سے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے دکھ اور مسیحا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا. اور اپنے مہمان جو کہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہے 5 دسمبر, یعنی کہ انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے. جی ناظرین, اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی ایک والنٹیئر ہیں, تو چلتے ہیں ان سے مزید باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. اچھا علی, ایک تو آپ بتاؤ, اب تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کی طرف میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہوں. آپ کے اسٹیٹس وغیرہ اور آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ دوستوں کے ساتھ بلاگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں جی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, یہ کیونکہ مجھے خود پرسنلی اس میں بڑا شوق ہے اور میں بھی اس طرح کا کام کرتا ہوں. صحیح. تو کیسا لگتا ہے اور کب سے سٹارٹ کیا ہوا آپ نے؟ یہ جو سٹارٹ تھا اس سے بھی آنے سے پہلے تھا, سوشل ورک کرنے سے پہلے سے میں ولاگنگ وغیرہ کرتا تھا. تو 2016 سے یا 15 سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب چینلز کی طرف آنا اور ولاگنگ کرنا اور اس طرح کے معاملات. تو سب سے پہلے میرا ایک جو پہلا چینل تھا وہ ٹیکنیکل علی کے نام سے تھا, جس میں ٹیکنیکل چیزیں بتایا کرتا تھا اس طرح سے. تو میرا سٹارٹ وہاں سے تھا, ٹھیک ہے. اس کو میں لے کے چلتا رہا. پھر مجھے ولاگنگ کا بہت شوق ہوا, ولاگنگ کرنے کا. تو ولاگنگ کرنی میں نے وہاں سے سیکھی, ایڈٹ خود سے سیکھا, ٹھیک ہے. ایڈٹ میں آج بھی خود ہی ایڈٹ کرتا ہوں, شوٹ, ایڈٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وائس اوور وغیرہ خود ہی کرتا ہوں سارا, ٹھیک. تو یہ صرف ایک شوق کی بات ہوتی ہے سر, آپ شوق کرتے ہو. اور جب میں شروع ہوا تھا نا تو بہت سارے لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ اب کیا یار ویڈیوز شوٹ کرتے رہتے ہو, کیا یار, میرا شوق تھا. لیکن آج وہی لوگ, آج وہی سارے خود بھی علی کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, جدھر میں رہتا تھا سارے کہتے تھے یار کیا کر رہے ہیں یار, 24 گھنٹے ویڈیو لگے رہتے ہو ایڈٹ پہ. لیکن وہ شوق اتنا زیادہ تھا, میرا پیشن تھا کہ وہ آج تک نہیں کام ہوا. آج بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں, شوٹ کرتا ہوں, ایڈٹ کرتا ہوں, وائس اوور کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. تو یہ صرف نا آپ کے شوق کی حد تک ہے, ٹھیک ہے. کہ اس سے آپ پیسے شاید کماؤ نہ کماؤ, لیکن آپ اس سے جو ہے نا وہ شوق کو کنٹینیو لازمی رکھتے ہو. پھر اس کو دیکھتے ہوئے میرے سارے دوستوں میں شوق پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے. اب وہ بھی جہاں پہ جاتے ہیں وہ ویڈیوز بھی شوٹ کرتے ہیں, وہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں, وہ ولاگنگ بھی کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایکسپلور کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں کھلی کتاب ہوں, ٹھیک ہے, میرے کو کچھ چھپانے والا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دنیا کو دکھاتا رہوں, میں جہاں پہ جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, وہ اسٹیٹس پہ ہو, ولاگنگ پہ ہو, کسی بھی چیز پہ ہو.
تو بس وہ ایک شوق کی حد تک ہے. اچھا تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم جس طرح میں ایک بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں تو میری ایک پرسنل لائف بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ اس کو یاد کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے تو بس ہر ٹائم سندرس فاؤنڈیشن ہے یا یہ بچے ہیں یا یہ ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے انسان کی, اور وہ جس طرح آپ بلاگنگ کرتے ہیں مجھے بھی بڑا شوق ہے, میں ابھی اس طرح کی چیزیں, میرا اپنا بھی چینل بھی ہے ماشاءاللہ, تو وہ یہ کرتا رہتا ہوں, اسی سے انسان لگتا ہے کہ وہ زندگی کی طرف لوٹتا ہے اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اچھا علی, آج 5 دسمبر والنٹیئر ڈے بھی ہے, کیا کہنا چاہو گے والنٹیئر کے حوالے سے؟ آپ خود ایک بہت بڑے والنٹیئر ہو اور آپ کے دوست ہیں, آپ کے جاں باز ہیں. جی, سب سے پہلے تو والنٹیئر, آپ سب والنٹیئرز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی والنٹیئر ہیں. اگر آپ کے دل میں, آپ کی دماغ میں, آپ کے دل میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے, آپ کو احساس کرنے کا شعور ہے, تو آپ والنٹیئر ہیں, ٹھیک ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی تنظیم کے ساتھ ملوں گا تو میں والنٹیئر بنوں گا, کسی ادارے میں کام کروں گا تو کام کروں گا. سر آپ والنٹیئر ہیں, آپ کسی کے لیے کسی کا اتنا احساس رکھتے ہیں نا کہ میں اس کے کام میں آسانی پیدا کر دوں, آپ والنٹیئر ہیں, ٹھیک ہے. آپ گلی کی کوئی اینٹ اٹھا کے یہاں پہ صحیح کر دیں, کوئی پودا لگا دیں, کوئی کچھ کر دیں, چاہے وہ آپ کی اپنی گلی میں ہی ہو, اپنے فائدے کا ہی ہو, لیکن آپ والنٹیئر ہیں, آپ اتنا احساس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والنٹیئر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور سیالکوٹ کے والنٹیئر سب سے زیادہ فیمس ہیں اس معاملے میں, والنٹیئر کے معاملے میں. ہماری اگر ریسکیو 1122 کی اگر بات کریں ہم لوگ اس ادارے کی, اور جتنا سیالکوٹ کے لوگوں نے ریسکیو 1122 کے لیے والنٹیئرلی کام کیا ہے نا, جتنا سپورٹ کیا ہے, کہیں نہیں کہا. ٹریننگز بھی کراتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں اتنی جرنی میں نے ان کے ساتھ جو والنٹیئرزم سیکھی ہے اور جو دیکھا ہے, میں ان کے ساتھ بھی کام کیا میں نے, وہ بہت الگ انداز سے کرتے ہیں اور انہوں نے نام روشن کیا ہے پورے پاکستان میں. سیالکوٹ کے والنٹیئرز کا پہلا نمبر ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا علی, والنٹیئر پھر سوشل ورک یہ سارا کچھ کرنے سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک باذوق انسان ہی کر سکتا ہے, تو شاعری کا کوئی ذوق ہے وہ بھی آپ ہمیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. شاعری کا بیسیکلی شاعری کا یہ ہوا کہ ایک دفعہ نا بس ایسے ہی میں نے شعر بولا اپنی آواز میں, تو کوئی میوزک نہیں تھا پیچھے, کچھ بھی نہیں تھا, ایسے ہی کسی کا شعر تھا, تو میں بولا تو میں نے ایک بندے کو بھیجا, تو اس نے نا کہا کہ یار اگر کوئی میوزک ایڈٹ کر سکتے اس کے پیچھے تو مجھے لگا کے بھیجو. میں نے ایڈٹ کر دیا, اس نے اسٹیٹس لگایا اپنا. اچھا, لٹرلی لوگوں نے یہ پوچھا کہ اس بندے کا شو کتنے بجے آتا ہے, یا یہ کس چینل پہ شو کرتا ہے, یا کون سا ریڈیو شو ہے اس کا, لٹرلی. تو جب میں نے یہ میسج دیکھے لوگوں کے اسکرین شاٹس وغیرہ مجھے بھیجے, میں ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا یہ چیزیں, تو میں نے کہا میری آواز واقعی اتنی اچھی ہے. تو بس یہ چیزیں جو تھیں وہ میرے لیے تھوڑی سی تھیں, تو میں ادھر سے پھر سٹارٹ ہوا. پھر لوگوں کی بہت زیادہ خواہشیں آنے لگ پڑیں, میرے لیے یہ والی وائس ریکارڈ کر دیں, میرے لیے یہ والا شعر ریکارڈ کر دیں. اب تو بنتا ہے نا فرمائش بھی. میں لکھتا خود کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, خود کچھ نہیں, بس میں بولتا ہوں دوسروں کے شعر. کہہ لیں کہ ایک انداز بیاں تھوڑا سا اچھا ہو سکتا ہے, یا پھر کوشش کرتا ہوں کچھ بولنے کی. ہمارے پروگرام میں بھی آج کچھ ہو جائے. ویسے تو مجھے ایسے کوئی شعر یاد نہیں ہوتا. رات کو میں نے ابھی ایک ریکارڈ کی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ من گھڑت کہانی, یہ من گھڑت کہانی مصلحت کی زبانی, کیا بات, جو سنائے جا رہے ہو تم, اب بھی سبز باغ جانے کیوں دکھائے جا رہے ہو تم. نہ میں منصف ہوں نہ حساب آتا ہے مجھے, کیا بات, نہ میں منصف ہوں نہ حساب آتا ہے مجھے, بے وجہ گھبرائے جا رہے ہو تم. کیا بات ہے, زبردست. تو بس یہی اتنی سی مجھے یاد ہے اس کی. نہیں ماشاء اللہ زبردست. ایسے سے آپ کے ذوق کا بھی پتہ چل رہا ہے, ماشاء اللہ آپ کافی اچھا ذوق رکھتے ہیں شاعری کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ یہ کام تبھی کر سکتا ہے جب اس میں اس طرح کی چیز کا ذوق ہو. اچھا علی, ہم بات کرتے ہیں, ابھی بہت سارے لوگ ہیں, ینگسٹر ہیں, جو مطلب جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی تو دوڑے ہوتی ہے کہ جی میری نوکری کہیں لگ جائے اور میں کمانا شروع ہو جاؤں. تو والنٹیئر جو ہے وہ ورک آپ کو پتہ ہے وہ اس کا کوئی ملتا تو ہے نہیں, تو ایک پیشن ہے جو, تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے ینگسٹرز کے لیے کہ جو مطلب جس طرح ہم ابھی اتنی زیادہ باتیں کی ہیں, انر سیٹسفیکشن اور یہ وہ, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں 2 طرح کے میسیج دینا چاہوں گا جی لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اسٹڈی وہ کریں جس میں آپ کا شوق ہے. بالکل صحیح, آپ پہلے تو اسٹڈی وہ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے نا, وہ آپ کسی برڈن کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, تو یقین مانے کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی, ٹھیک ہے,
میں نے کام کیا کیا, آج تک میں میکینیکل کی ایک بھی فیکٹری میں نہیں گیا, ایک بھی ایسی انڈسٹری میں کام نہیں کیا, مجھے کام وہ پسند ہی نہیں تھا. مطلب پروفیشن اس کو بنایا جو آپ کا پیشن ہے, پیشن کو پروفیشن. پہلا میسیج تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ جب اپنی لائف میں آپ والنٹیئرزم ایڈ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکتیں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بے شک, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر وہی بات کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہو, بہت ٹائم دینا پڑے گا آپ کو, بہت یہ کرنا پڑے گا, بہت وہ. سر آپ ایک اچھے ادارے میں بیٹھے ہیں, آپ کوئی چیز کام کر رہے ہیں, کو اپنا ہی بزنس کر رہے ہیں, اس کے اندر ہی اپنے معاملات ایسے رکھیں, اس کے اندر ہی ایسا کام کریں, یا اپنی جاب کے اندر ہی تیسرا جو پارٹنر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھیں. ٹھیک ہے, وہ جب پارٹنر ہو جائے تو پھر تو کوئی پھر سر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, کبھی نقصان نہیں ہو سکتا جب آپ کا پارٹنر اللہ تعالیٰ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرا سب سے بڑا میسیج ہے آج لوگوں کے لیے اور ینگ جنریشن کے لیے بھی. سیکنڈ یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے اندر نا بہت کم صبر ہے. ٹھیک ہے, تو صبر کی جو میں تلقین کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبر رکھیں چیزوں میں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ بن جائے, میں اتنا فیمس ہو جاؤں یا اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. بالکل, بہت زبردست. ایسے کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ ایسے نہیں ہوتا کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, خواب دیکھیں. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بڑا کرنے سے پہلے بڑا سوچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو بڑا سوچنے کے لیے آپ خواب دیکھیں, آپ جتنا بڑا خواب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں, لیکن اس کے لیے آپ سٹیپس بنا لیں, گولز بنا لیں, آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ طے کر کے جانا. ایسا نہیں ہے آپ نے رات کو خواب دیکھا اور صبح وزیر اعظم بن گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. سو آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز بنانے پڑیں گے جس کو آپ کو اچیو کرنا پڑے گا بعد میں. سو کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے گولز بنا کے جب آپ اس کو اچیو کرتے ہیں نا, تو آپ بڑے گول تک جہاں پہ اپنے پہنچنا جو آپ کی منزل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک تو آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہوتی ہے, سمت کا تو یہ نا آپ نے کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے, تو آپ وہاں تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے گول آپ اچیو کرتے ہو تو آپ کو اگلا گول اچیو کرنے کی جو پارٹس آپ نے بنائے ہوتے ہیں اپنا بڑا گول اچیو کرنے کے لیے, اس کی ایک کشش اور اس کی ایک طاقت آپ کے اندر اور بڑھ جاتی ہے آپ کو منزل تک پہنچنے کے لیے. تو صبر اپنے اندر لازمی رکھیں. اور یہ جو ہار ہوتی ہے نا, ہارنا ہوتا ہے کسی بھی کام میں یا آپ کو لیک کرنا کسی بھی کام میں, وہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے, یاد رکھیں. یہ آپ کو میسیج دیتی ہے. اس سے گھبرا کے آپ کبھی اپنا رستہ نہ بدلیں, آپ اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے میسیج کیا چھوڑا تھا, میں اس میں غلطیاں کر رہا تھا, آگے میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. جب آپ پازیٹیو مائنڈ لے کے یہ چیزیں چلتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں آپ پہ نشاور ہوتی ہیں اور آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. علی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت ساری انسپریشن ملی ہوگی آپ کے آنے سے. جی ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ جب بھی آپ, جس طرح آج کے پروگرام نے ہم نے سنا دیکھا, کہ جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وہ کچھ کر دیتی ہے جس کا آپ تصور ہی کر سکتے ہیں. جی, آج میں موجود تھا زاہد بھائی کے ساتھ. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ. اور آپ سب زاہد بھائی کا یہ شو بھی دیکھتے رہیں, پروگرام بھی دیکھتے رہیں. آئی ہوپ زاہد بھائی اگلی دفعہ ایک نیا گیسٹ اسٹوری, اس طرح کی ایک نئی موٹیویشنل اسٹوری آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, سلامت رہیں, جیتے رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. پاکستان زندہ باد.